बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए मास्क पहनना अब हर किसी के लिए ज़रूरी होगा। सो प्लीज़ आपने इस मुहिम को कामयाब बनाना है और अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने ये करना है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको ही होगा। हम प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी इंशाल्लाह हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे और जिनकी आज बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे चल के 11:05 पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं हमारे पास जी। शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर नंबर 1, अब हर शहरी को मास्क पहनना होगा। अच्छा जी, ये हैं आज की खबरें और डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं जी पहली खबर की तरफ। और अगेन ये सिलसिला तो अभी ऐसे रहना है अनटिल और अनलेस शदीद सर्दी नहीं शुरू होगी, बारिश नहीं होगी। तो आपने अब क्या करना है जी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज से 26 नवंबर तक एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया। लोगों को इस बारे में तैयार करना, लोगों को मास्क पहनाना सच अ डिफिकल्ट टास्क। शायद से प्रसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर गवर्नमेंट को इस तरह के इकदाम करती है तो सेहत के लिए करती है ना, आवाम की फलाह के लिए करती है। और आपने खुद कहा कि मास्क पहन के फील्ड में हाँ जी मैं साई साहब से ये बात कर रहा था कि आज मैंने अपने बच्चों को भी पहनाया। जब उनको ड्रॉप दिया स्कूल के गेट पे तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मास्क पहन के जाएंगे। हाँ, मैं बाय द वे ये दो हमारे वहमी तरीन रिपोर्टर हमारे साथ बैठे हैं, नहीं इसलिए ये एक्स्ट्रा केयर करते हैं इन चीजों की। नहीं देखें, अगर गवर्नमेंट कह रही है तो फिर आप उसको वहम भी कर लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन उस पर अमल दरामद की तरफ हम लोग जाएं। किसको है? आपको है। मैं यही कह रहा हूँ, अवाम अगर उस पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी तो फिर तो ये किसी हद तक फायदेमंद होगा। देखें, गाड़ी में बैठकर अगर आप इफेक्ट हो रहे हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करें थोड़ा सा, तो उसके बाद आपके वो स्मोक और वो डस्ट जो है आपकी गाड़ी में एंटर होती है और आपके लिए नुकसान का बाइस बन रही है। तो मोटर बाइक पे सफ़र करने वाले, पैदल सफ़र करने वाले, आउटडोर जितने लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमने कोरोना में बड़ी कोशिश की थी, चलान भी तक भी गए, नाके भी लगाए, लेकिन मास्क का पहनना या समाजी फासले का बरकरार रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन हुकूमत किसी न किसी हद तक उस वक्त कामयाब हुई। और लेकिन आज मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इस वक्त चैलेंज ये है कि उस वक्त वो खौफ की फिजा थी, वो खौफ था, वो एक ऐसा खौफ था जिस पे डोमेस्टिक सतह पे, घर की सतह पे लोग कर रहे थे। अगर रिश्तेदारों में दोस्त अहबाब की तरफ जा रहे हैं, अव्वल तो जा नहीं रहे थे, अगर मिलने जा रहे हैं या हॉस्पिटल या किसी दफ्तर में काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो कर रहे थे। वो एक खौफ की फ़िज़ा थी, उसमें हुआ। अब वो खौफ की फ़िज़ा उस तरह नहीं है। आज अगर है तो डेंगू एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, हालांकि ये उससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक है। आपके सांस के साथ ये अंदर जो गर्द जा रही है ये कितने नुकसानदेह है, फेफड़ों के लिए कितनी नुकसान दे रही है, आपके सांस लेने के लिए कौन कौन सी बीमारी इससे हो सकती है, ये हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे। फ्लू है, खांसी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि अगर इसकी वजह से भी आज तबीयत ख़राब हो रही है, आपका गला ख़राब हुआ है या कुछ हो रहा है, तो हम लोग उसको सीज़न पे डाल रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, अचानक जो है वो सर्दी आ रही है, तो उसकी वजह, ठीक है उसका इफ़ेक्ट होता है कि सर्दी अचानक आ रही है, उसकी वजह से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके इन्वायरमेंट में जो इस वक्त चीज़ मौजूद है, और सुबह के औकात में बिलखसूस अगर आप 6-7 बजे उठ के देखें तो ये बहुत ज़्यादा होती है। 10-11 बजे 12 बजे जब हम इस वक्त बैठे हैं तो इस वक्त उसकी थोड़ी सी शरह जो है उसकी कम होगी, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चों ने स्कूल जाना है, तलबा तालबात में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकलना है, बहुत सारे लोगों ने दफातर के लिए अपने काम काज के सिलसिले में जाना है, इवन मंडियों में जो लोग जाते हैं, आपकी सब्जी मंडी है तो वो तो अलग सुबह जाते हैं। था कि ये सुबह की हवा में सांस लेना, जो आप सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग वॉक का, तो आज वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। सुबह सुबह आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाएं या घर से बाहर निकले तो लंबे सांस लें। तो यकीन करें, मैं सुबह उठ के जब बाहर निकलता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि आप लंबे सांस लें। इस तरह आपको स्मोक नज़र आती है, पौधों पे डस्ट पड़ी हुई नज़र आती है। मैं कल अपने गांव गया हुआ था तो मैं जीटी रोड के रास्ते गया हूँ और वापस भी उसी रास्ते से आया हूँ। इतनी वहाँ पे डस्ट और स्मोक है कि आपकी सोच है। मैंने गाड़ी का शीशा रात को हालांकि वापस आया हूँ, वो अच्छी भली ठंड थी, लेकिन फिर भी कभी एसी ऑन कर लेता था, फिर फ़ैन ऑन कर लेता था। स्मोक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। जिस तरह सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि 26 तक जो है वो एक हफ़्ता हम मास्क इस्तेमाल करेंगे,
میرا نہیں خیال ڈنڈے کے بغیر کوئی بھی اس پہ اچھا ہم لوگ تو گاڑی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ فیل ہوتی ہے, مجھے خود 2 دن آنکھوں میں مسلسل چبھن ہوتی رہی ہے. مطلب بائک پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو ان کا تو ایکسپوجر ہی بہت زیادہ کلوز ہے, سو آپ سانس سے یہ زہریلی ساری دھواں جو ہے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں, یہ اتنا نقصان دہ ہے. سو پلیز ان لوگوں کے لیے چلے گاڑی میں تو جو سفر کریں نا ان کو تھوڑا سا مارجن ہے کہ وہ نہ بھی پہنے اگر آپ نے گاڑی کے شیشے بند رکھے ہیں, لیکن جو لوگ بائک پہ ہیں پلیز, بچے صبح صبح ہم دیکھتے ہیں آفس آتے ہوئے کہ بچے بائک پہ جا رہے ہیں اسکول, تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بارہا شو کر چکے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ کتنی زہریلا دھواں ہے, یہ ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں, لیکن باوجود اس کے لوگ تیار نہیں ہے پہننے کے لیے ماسک. تو پلیز یہ آپ کو کوئی نظر آیا؟ نہ مجھے صبح سے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے گیٹ پہ دیکھا نیازی کے ہاتھ. کتنے لوگوں کو ہم روک لیں گے سائید صاحب, مجھے صرف یہ بتا دیں. یہی تو بات ہے کہ جب شپرا صاحب بات کر رہے تھے کووڈ آیا یا جب ڈینگی آیا, تو جب پہلا سال ہوتا ہے تو ان کا خوف بڑا ہوتا ہے, چونکہ انیشلی ڈیتھس بھی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جو سچویشن سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. جو پہلا کووڈ کا پیشنٹ آیا تھا بالکل اس کو جب لینے گئے تھے, وہ خاتون تھی میرا خیال ہے, تو پولیس کی 3-4 گاڑیاں تھی, محکمہ وہ جو ریسکیو کی گاڑی جاتی تھی اور کسی بھی گھر کے باہر نظر آتی تھی, اتنا خوف آتا تھا. جس گلی میں 2-3 پیشنٹ ہوتے تھے اس کو باقاعدہ وہ لگا کے بند کر دیا جاتا. مجھے تو اپنے آفس میں وہ سارے کٹوں میں لوگ دیکھ کے اتنا خوف آتا تھا, سب لوگوں نے وہ کٹس پہنی. یہاں پہ ان کو پتا ہے یہ کئی سالوں سے اسموک چل رہی ہے, اس کا اتنا وہ ڈر نہیں ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کوئی پہنے گا, لیکن یہ ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جس طرح کے سانس کے ایشوز ہو رہے ہیں اور پھیپھڑے آپ کے متاثر ہو رہے ہیں, اور جو لوگ پہلے ہی دمے کے مریض ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں, میں پچھلے ہفتے یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری نظر کمزور ہو رہی ہے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے خود ایک دن ایسا فیل ہو رہا تھا, میری آئی سیٹ تو آلریڈی ویک ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو آنکھوں میں مسلسل چبھن رہ رہی ہے, مجھے اپنے آئی سیٹ دوبارہ سے چیک کرانی چاہیے. تو یہ مجھے بھی یہی لگا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ اسموک کی وجہ سے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے, اگر وہ مارکیٹس کو 3 دن بند کروا رہی ہے, اسکولز بند کروا رہی ہے, دفاتر کو بند کروا رہی ہے, تو گورنمنٹ تو اس چیز کو کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ ان کے ورکرز جو ہیں گورنمنٹ کے ملازم وہ گھر بیٹھیں. تو اگر یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, بچوں کی تعلیم جو ہے اس کا حرج کیا جا رہا ہے, اپنی مارکیٹس بند کر کے اپنے ٹیکس کا نقصان کیا جا رہا ہے, تو صرف لوگوں کی ہیلتھ کے لیے. تو لوگوں کو بھی اس پہ اچھا رد عمل دینا چاہیے, سوسائٹی کو بھی اپنا اس پہ جو ان کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے میں نے پوری جتنی میں 30% لوگ بھی عمل کر لیں گے, امپاسبل ہے جو ہمارے لوگوں کا حالات ہے. خیر ایک اور چیز میرے سامنے جی, ڈینگی کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, 290 مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے, 76 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. سو پلیز اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے گھروں میں کرنا کچھ نہیں ہے, چھوٹی سی آپ نے بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں کہیں پر بھی صاف پانی جمع نہ ہونے دیں. گملوں میں, کیاریوں میں, اب تو اے سی کولر ویسے ہی بند ہو چکے ہیں, لیکن گملوں کیاریوں میں جہاں کہیں پانی ہوتا ہے, اگر گھر میں صبح کے ٹائم صفائی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, گراج وغیرہ واش کی جاتے ہیں, تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے جی, پانی جمع نہیں کہیں ہونے دینا, اچھی طرح سے پانی کو صاف کریں. چھوٹے بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے, تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے, ادروائز پریشانی ہو سکتی ہے. سو ہم نے بڑھنا ہے ابھی بریک کی طرف, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, اسموک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے اس طرح کے انیشیٹو لینے کی, کچھ ماحول بہتر کرنے کی, اور اس کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے. باغ جناح کو عالمی معیار کا باغ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, غیر ضروری دفاتر ختم کیے جائیں گے. ایکچولی وہاں پر دفاتر بھی بہت زیادہ ہیں. اب یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے, مقصد اس کا کیا ہے, چینجز وہاں پر کیا لائی جائیں گی, پلان کیا ہے, شاید سے پرساد. دیکھیں چینج اس میں لانا یا پلان کوئی اپ گریڈیشن کرنا آپ عوام کے لیے کیا جا رہا ہے نا, کہ ایک سیاحت کے لیے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ, سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں, صبح جو واک کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں, شام میں بھی جاتے ہیں, اور باہر سے دیکھیں جتنے ٹورز آپ کے لاہور میں آتے ہیں وہ بھی باغ جناح ضرور وزٹ ہوتا ہے. اب تو چڑیا گھر شاید بند ہو گیا کچھ دن کے لیے اپ گریڈیشن کے حوالے سے, تو لیکن جو ٹور آتا ہے یہاں پہ بچے آتے ہیں, ان کو باغ جناح کی سیر بھی کروائی جاتی ہے. تو ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو اپ گریڈ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے, جس میں اب ایک دربار ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے, اس کے اطراف میں بھی دیکھا گیا. وہاں پہ جو اگر آفیسز بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کا کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ لندن کی طرز کا پارک جو ہے وہ بنایا جائے, اس کی طرز پہ بنایا جائے.
تو میرے خیال میں بن تو جائے گا, موجودہ سی ایم بنوا بھی دیں گے, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, مینٹین کرنا بہت بڑا اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, اور وہ پھر ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے صفائی نہ کی تو وہ ساری کی ساری محنت, دیکھیں صفائی رکھنا ہمارا کام ہے, یہ نہیں کہ مالی پہ سارا ڈال دیں, پی ایچ اے پہ ڈال دیں یا باغ جناح کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ سارا ڈال دیں, اس طرح نہیں ہوتا. جو سرکاری املاک ہوتی ہے نا, جو اثاثہ ہوتا ہے, تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے بنا ہوا ہے, قومی خزانہ جو ہے اس پہ استعمال ہوا ہے, ہمارے ٹیکسز کا پیسہ استعمال ہوا ہے, تو پھر ہماری کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. کی نمائش ہوتی ہے نا, کیا خوبصورت نمائش ہوتی ہے, اور وہاں پہ پھر جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ جتنا گند مچا کے جاتے ہیں, پہلے دن تو بڑا خوبصورت ٹریکس اور بڑا نظر آتا ہے, لیکن 2-3 دن کے بعد آپ جائیں تو بڑے برے حالات ہوتے ہیں, اور وہیں پہ ریپر, وہیں پہ ساری چیزیں پھینکی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ پبلک مقامات کو خوبصورت بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تفریح ملے. اگر وہ گھر سے نکلیں تو ان کو ایک ایسی جگہ میسر ہو جہاں پہ وہ فیملی کے ہمراہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, لوگ پکنک بھی مناتے ہیں, کھانا کھانے کے. آج دیکھیں لاہور فیسٹیول چل رہا ہے جیلانی باغ پارک میں, تو ہفتہ اور اتوار کے روز وہاں تو جیل روڈ جو ہے بلاک ہوا ہوتا ہے. آپ کی گاڑیوں کی پارکنگ کتنی بڑی ہوتی ہے, اس سے کیا ہے لوگوں کو سستی تفریح کی ضرورت ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان باغات میں انٹری فی نہیں ہے سائی صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ جتنے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سی ایم صاحب نے ہاسپٹلز پہ فوکس کیا ہوا تھا, تھانوں پہ فوکس کیا ہوا تھا, جیلز کا وزٹ کر رہے تھے. اب جو ہے وہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر جو تفریحی مقامات ہیں ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. جس طرح چڑیا گھر کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, اب باغ جناح کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں آپ کی. یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ضرور وزٹ کرتے ہیں. آپ کے چڑیا گھر کا بھی, اندرون لاہور کے تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اگر ادھر آئیں تو باغ جناح میں لوگ ضرور لوکیشن جاتے ایسے ہیں. نا, آپ مال روڈ پہ آئیں تو 2-3 وہاں پہ ساتھ آپ کو ایسی جگہ مل جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. وہ 2-3 جگہ آپ کو ساتھ مل جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا باغ جناح میں اور جیلانی پارک میں, اور یہاں پہ آپ کو شام کے وقت یا صبح کے اوقات میں بہت زیادہ رش نظر آتا ہے واک کرنے والوں کا. لوگ ویسے وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا ٹائم گزارنے کے لیے. تو سی ایم صاحب اگر اس کو بہتر بنا رہے ہیں تو وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہے جتنے ہمارے جیسے نارمل مڈل مین ہیں وہ سارے فیملیز کے ساتھ انہی پارکس میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ بہتر ماحول ہے. اور اگر اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا تو یہ ہمارے لیے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو کوئی چیزیں کر دیتی ہے, پھر اس کو سنبھالنا اس کی انتظامیہ کا کام ہے. اور سب سے زیادہ جس طرح سپرا صاحب بات کر رہے تھے, یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ جتنی سوسائٹی کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, ہم بالکل وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ پھول لگے ہیں ان کو نہ توڑیں, پودے ہیں ان کو نہ توڑیں, ہماری وہاں پہ ریسپانسبلٹی جو صفائی کا خیال رکھیں, وہ کوئی چکر نہیں. اگر اب یہ دو دن ویکینڈ پہ جتنا رش جیلانی پارک میں تھا, آپ صبح جا کے دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ کیا حال کیا. اور پھر اگر آپ کو کوئی انتظامیہ کے بندے کہیں کہ یہاں پہ آپ نے گاڑی پارک نہیں کرنی, تو وہ یا یہاں پہ آپ نے بائک, وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اور آپ ضد سے وہاں پہ پارک کرتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ عجیب سا وہ سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ اگر حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے لیے اپنی اساس ذمہ داری جو ہے اس کا خیال رکھیں, ان چیزوں کو مینٹین رکھیں. اگر تفریحی مقامات کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ, وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. ان تمام چیزوں کو ہم سب کے لیے بہتری ہے. اور جس طرح باغ جناح کی بات کریں تو باغ جناح میں تو آپ نے دیکھا ہے, میں تو بہت گیا ہوں وہاں پہ, بچوں کے ساتھ بھی جاتا رہا ہوں, ویسے بھی وزٹ, اکیلے بھی, اور تو وہاں بہت رش ہوتا ہے. معاملات کو چھیڑ دیا شاید. خیر یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھا. اچھا جی, چڑیا گھر کی اپگریڈیشن بھی ہو رہی ہے, اس پہ ہم پورا شو کریں گے. میرے خیال سے جانور بھی نہیں لائے جائیں گے. سو آپ کے لیے بڑا زبردست, بچوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ ایک اسپیشل چڑیا گھر, میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کو لے کر اگر جانور نہیں آئے تو. سو ہم اس پہ ایک پورا شو بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی چڑیا گھر میں ابھی کیا سچویشن ہے اور اپ گریڈ کر کے کیا کیا جا رہا ہے. ابھی ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. الصبح وزیر اعلیٰ صاحب پہنچے ہیں جی کیلوری گراؤنڈ, جہاں پر انہوں نے جو کام ہو رہا ہے تعمیراتی اس کا جائزہ لیا ہے. سو یہ جو بار بار وزٹ کیے جا رہے ہیں نا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کام کی کوالٹی کو چیک کرنا, کام کی رفتار کو چیک کرنا, اور جا کے لوگوں کو اگر آپ مل لینا تو ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہی شاید؟ دیکھیں کل میرا گزر ہوا ہے وہاں سے, ایک اسائنمنٹ تھی کیولری میں گیا وہاں پہ, وہ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے انڈر پاس جو ہے, اور کتنے لوگوں کو اس کو فائدہ ہوگا. آج جب میں آئی ہوں یہاں سے تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں فلائی اوور سے جاؤں اوپر سے, میں سوچی تھی کب کھلے گا. دیکھیں مشکل ضرور ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ اتوار ہے, ادھر سے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے, لوگوں کو گھروں نکلنے سے محدود کرنے کی کوشش بھی کی گئی,
اس کے باوجود جو سڑکیں استعمال کر رہے تھے لوگ، وہاں گاڑیوں کی لائنیں تھیں. اگر یہ ورکنگ ڈے میں اگر وہاں سے کبھی ہمارا گزر ہوا تو اس سے بھی زیادہ کہیں رش ہوتا ہوگا، کتنی مشکل میں لوگ ہوں گے. لیکن آج اس مشکل کے ساتھ آسانی کیوں ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے، جتنے منصوبے ہوئے، کویلری لے لیں، اس کے ساتھ ڈی ایچ اے کے لے رہے ہیں، ٹائم فریم سے پہلے مکمل ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ فالو اپ اور مانیٹرنگ مسلسل اچھا، اب کی گئی. یہاں پہ سی ایم صاحب نے کہا فنیشنگ بھی بڑی. اب یہاں پہ ہم نے تو مثالیں یہ دیکھی تھی، تھوڑا بہت کام ہوا، ٹریفک کے لیے کھول دیا، ادھر سامان پڑا ہے، مشینری پڑی ہے، بجری کہیں پڑی ہے، ریت کہیں پڑی ہے. مطلب وہ فنیشنگ پہ کتنا آپ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پروجیکٹ کا جو خوبصورتی ہے یا اس کی تکمیل بھی وہیں سے ہے. اور یہ کلمہ چوک میں جو ساری چیزیں بنی تھیں، یہ زندہ مثال وہاں سے ہے کہ اس کی کمپلیشن ہوئی، پھر اس کے پودے لگائے گئے، پودے لگا کر اس کو خوبصورت کیا گیا، پینٹنگز جو ہیں وہ بنائی گئیں. اور وہ کون سا روڈ بنایا گیا تھا، بلو روڈ کیا نام، گرین یا کوئی اس طرح کا روڈ بنایا گیا. دیکھیں یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور جب آپ ادھر سے گزرتے ہیں، جب شروع میں یہ انڈر پاس گلما چوک والا اوپن ہوا تو لوگوں نے ویڈیوز بنائے، سوشل میڈیا پہ انتہائی خوبصورت ویڈیوز بھی ہیں. آپ کے سمنا آباد والا جب اوپن ہوا 14 اگست کے آس پاس میں کہیں ہوا، اس وقت اس کا بڑی خوبصورت ویڈیوز آئیں. تو یہ جب ہم باغ جناح کے بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ املاک اور یہ جو اثاثے ہیں یہ ہم لوگوں کے ہیں، ان کی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. مستفید کس طرح ہو رہے ہیں؟ یہ اناؤنس ہی نہیں کر دیا جا رہا کہ فلاں پل بن رہا ہے، فلاں انڈر پاس بن رہا ہے، فلاں چڑیا گھر کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے. باغ جناب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ وزٹس ہوتے ہیں تمام چیزوں کو. پہلے جب انیشلی جب اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پورے کا پورا وہ وزٹ کرتے ہیں اور پیدل کرتے ہیں. ساتھ چلنے والے بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیں روٹین میں بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بس ہو گئی. تو یہ اگر اس طرح ایک بندہ محنت کر رہا ہے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں الیکٹڈ گورنمنٹ میں اگر اسی طرح کوئی سی ایم کرے تو وہ بہت زیادہ، آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں چونکہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات آپ کو رات کی نیند اپنی جو ہے نا وہ قربان کرنی پڑتی ہے. سیٹ اپ کا کام ہے الیکشن کرانا، اور اگر وہی آپ کے جو اٹکے ہوئے منصوبے تھے، جو آپ کے شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، وہ دن رات ایک کر کے ایک بندہ سارا کچھ کروا گیا، یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. یہی کام اگر آج سے 20 سال پہلے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ سی ایم کرتے تو آپ سوچئے کہ لاہور کیسا ہوتا. اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے بہتری کی، اور تمام کچھ نہ کریں. میں کہتی ہوں چلیں آپ نہ انڈر پاس، فلائی اوور، باغ جناح، ایسے کام، ہیلتھ فیسلٹی صرف نہیں سن لیں نا جی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمیشن کا رولا نہیں ہے. آپ کے جتنے فنڈز آ رہے ہیں وہ سارے آپ کے اسی پروجیکٹ پہ لگ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی چیزیں ہو رہی ہیں، کتنی بہتر ہو رہی ہیں. ٹھیکیدار نہیں بھاگ رہا. ٹھیکیدار تب بھاگتا ہے جب 20 روپے کا اس کو ٹھیکہ ملتا ہے اور 10 روپے ٹھیکہ دینے والا کھا جاتا ہے. دیکھیں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہ بنائے منصوبے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف کویلری کا ذکر ہم کر لیں. ایک مثال لے لیتے ہیں. آپ نے کلمہ چوک کو سگنل فری کیا، اس سگنل فری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے فردوس مارکیٹ کو بھی سگنل فری کیا. پچھلی گورنمنٹ نے لال شہباز قلندر کے نام سے انڈر پاس بنا، سگنل فری ہو گیا. اس کے بعد جب کویلری کا اشارہ آتا تھا تو کویلری کے اشارے سے لے کر آپ کا برج سے اوپر سے ٹریفک فردوس مارکیٹ تک بلاک ہوتی، شدید بلاک ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا صبح کے اوقات میں یہی ہوتا تھا کہ اشارے پہ آپ کی کویلری سائڈ پہ ڈی ایچ اے کے اشارے کے تک جو ہے وہ ٹریفک جام رہتا تھا. لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی تھی. یہ اس کا سدباب کرنے کے لیے کیا گیا. اب کیا ہوگا کہ آپ لوگ لاہور شہر کے جیل روڈ، فیروز پور روڈ، مار روڈ، جہاں سے بھی اس کلمہ چوک سے آپ انٹر ہوں گے ڈیفنس کے لیے یا کویلری گراؤنڈ کے لیے یا کینٹ میں وہاں سے انٹری آپ لیں گے تو کہیں پہ سگنل نہیں ملے گا. اس سے ٹائم کی بچت دیکھیں پیچھے سارے روڈز آپ کے سگنل فری ہیں، لیکن ایک دو اشارے آپ کے لیے کتنی مشکلات کا باعث بن رہے تھے. اس لیے ان پروجیکٹس کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. سابق گورنمنٹ تو کہتی رہی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، یہ روڈز بنا دینا، موٹر ویز بنا دینا یہ فائدہ مند نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں پڑھنے آیا کرتا تھا اس وقت ہم لوگ 5 گھنٹے میں آتے تھے لاہور. یہ جب بس آتی تھی 5 گھنٹے میں آتے تھے ہم لوگ، اور آج موٹر ویز کی وجہ سے ہم 2 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، فیول کی بچت، ٹائم کی بچت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کے گورنمنٹ اس طرح کے منصوبے بناتی ہے. اب میں آئی ہوں گرین بلاک سے ٹل آفس تک نہ کوئی سگنل تھا، بہت سموتھ آئے اور آپ کا ٹائم بھی. آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں ان کا جو منشور تھا کہ ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے، ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے، نعرے یہ لگائے جاتے ہیں، یہی منشور دیا جاتا ہے. کیا ترجیحات میں شامل ہے جی ہماری ترجیح ہے.
ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ تمام ایمرجنسیز بھی بند ہوتی تھی, او پی ڈی بھی بند ہوتا ہے, سڑکوں پہ نعرے بازی ہوتی تھی, اور جو اس وقت کی وزیر تھی وہ اسی سسٹم کا حصہ رہی تھی. تو ہم نے تو ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ کسی ہاسپٹل میں کوئی احتجاج یا پروٹیسٹ نہ ہوا ہو. کسی جگہ پہ ایجوکیشن میں کوئی بہتری آئی ہے وہ بھی بتا دیں. بس ایک ہی چیز تھی کہ آپ البتہ یہ ضرور دیکھا اسپتالوں میں احتجاج ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کے سارا کچھ بہترین چل رہا تھا, آپ کے ٹاپ ٹریننگ میں تھے, آپ نے نوجوانوں وہ آج کل بھی بہترین ہی چل رہا ہے, نوجوانوں کی ذہن سازی اس طرح کی تھی کہ آپ نے ان کو بالکل ایک اس نہج پہ کھڑا کر دیا. حقیقت نہیں چھپی رہتے نا, وہ عوام جب جاتے ہیں ہسپتالوں میں, اسکولوں میں, وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اب ایک چیز دیکھیں کہ سی ایم صاحب نے میرا خیال ہے سینکڑوں وزٹس کیے ہیں ہاسپٹل کے, لیکن جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ لوگ جب کبھی گئے, اور جن ہاسپٹلز میں گئے ہیں وہاں دوبارہ بھی وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. وہ اصل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی کسی کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی, کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سی ایم اس طرح سے بار بار وزٹ کر سکتے ہیں. تو چلیں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات جہاں پر انتظامیہ کام کر رہی ہے, اگین وہ چاہے ماسک پہننا ہے, وہ چاہے پارٹس میں جانا ہے, وہ چاہے آپ, یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی, ہمارا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. سو پلیز ساتھ دیجئے, ہر چیز میں تعاون کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی بہتری ہو. اگر آپ کے لیے کچھ بہتر کیا جا رہا ہے, آپ کے تعاون کے بغیر اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. بریک کے بعد جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج ہے 20 نومبر اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بہت ضروری دن ہے. اگر ہم اس دن کی امپورٹنس کو سمجھیں, اس کے مقصد کو سمجھیں, اور اس کو مقصد کو سمجھنے سے زیادہ ہم یہ سمجھیں کہ آج کے دن ہم نے کرنا کیا ہے, اس دن سے سیکھنا کیا ہے. بچوں کی تربیت بہت اہم ٹاپک ہے, آج کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ دھیان دیتے ہیں, ہم بچوں کو بنانے سنوارنے پہ دھیان دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے بہت ہی بڑی نوکری پہ لگ جائے, اعلیٰ شخصیت بن جائے, لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ باادب جو ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی آج پرورش میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر بچوں کے حقوق پہ بھی بات کرنی ہے. میں چائلڈ لیبر دیکھتی ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے, کہاں ہیں وہ سب لوگ جنہوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. جگہ جگہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یقین مانے دل بہت پریشان ہوتا ہے. سو اوورآل آج ہم نے بات کرنی ہے بچوں کے حوالے سے. وہ چاہے بچوں کی نفسیات ہے, اس کو پیرنٹس نے کیسے سمجھنا ہے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کے بچے کو اچھی نہیں لگ رہی, سو اس پہ وہ پریشان بھی ہے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کے بچے کو آپ سے دور کرتی چلی جا رہی ہے اور آپ کو وہ کیسے پتہ چلے گا. آج بہت ضروری ہے ان پیرنٹس کے لیے بھی جو بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. اب ہمارے جیسی ورکنگ وومن جو ہیں, یقین مانیں کہ میرے 3, 4, 5 گھنٹے جو دفتر گزرتے ہیں اس کے بعد آلموسٹ میرا ٹائم میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے. سو میں خود اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے کھانا بھی کھلاتی ہوں, باتیں بھی کرتی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ بینگ اے ورکنگ وومن بہت مشکل ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں. میکسیمم ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں, ادروائز آپ کے بچے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ گیجٹس جو ہیں یہ آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر رہے ہیں. سو پلیز آج کے دن یہ ضرور سمجھ لیں, ہم شو میں تو تمام باتیں کریں گے لیکن سمجھنا کیا ہے آپ نے, وہ یہ چیز ہے کہ اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں, بہت سارے ایشوز حل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ جہاں راز صاحبہ موجود ہے, ماہر نفسیات ہیں. ملیحہ سمیع صاحبہ ہیں, ایجوکیشنرز بھی ہیں, کمیونیکیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں. ویلکم کہیں گے اپنے مہمانوں کو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم ملیحہ صاحبہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا کہیں گی آج کے دن بچوں کے بارے میں بات کرنا اور بچوں کی ہی نفسیات, بچوں کے ہی ایشوز, بچوں کی ہی خواہشات کتنی ضروری ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل تو دیکھیں سب سے زیادہ بچوں کے حقوق جو ہیں, جو کہ آج کل پوری دنیا میں بہت بری طرح پامال ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں رہی, بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو اب اویئرنیس نہیں رہی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. سب سے اہم جو ہم فرسٹ بات کرتے ہیں, پہلی چیز تو یہ کہ پیرنٹس کی بہت ڈیوٹیز ہیں. سب سے اہم فرض پیرنٹس کا ہے کہ ان کو اچھا نام دیں, ان کی تربیت اچھی کریں, ان کی ایجوکیشن بہترین دیں. دیکھیں جتنی سپینڈنگ آپ ایجوکیشن پہ ان کی کر سکتے ہیں ضرور کریں, دل کھول کے کریں, کیونکہ تعلیم انسان میں ادب لاتی ہے, شعور لاتی ہے, نکھار پیدا
करती है, निखार पैदा करती है, पर्सनैलिटी बनाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स का आजकल रवैया ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हैं, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ड्यू टू उनकी हैबिट्स। उन्हें एक्सेसिव लग्जरीज दे दी जाएंगी, उन्हें महंगी से महंगी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन एजुकेशन पे स्पेंडिंग नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक हल्का जो है तबका है वो इसमें चला गया है, बाकी जो बच्चे हैं वो आजकल अदब से ना आशना है, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन में एजुकेशन तो प्रिवेल कर गई एक हद तक, लेकिन अदब चला गया। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अपना टाइम याद आता है, टीचर का एक खौफ होता था। मतलब अब आप अपने टीचर से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, आप मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं, हमें हमारी टीचर का एक रोब दबदबा होता था। बिल्कुल, और देखें उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है। स्कूल जैसे ही बच्चा जाने लगता है तो बच्चे की डेवलपमेंट आपके टीचर की तरफ से शुरू हो जाती है। फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसका हल्का अहबाब, फिर वो जिन लोगों में पीयर प्रेशर, ठीक है, पीयर ग्रुप। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक पर्सनैलिटी, जैसे माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी है, जितने भी मीडिया के लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा है। हमारे अनफॉर्चुनेटली बच्चों में ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो साइकोलॉजिकली कंपैरिजन करते हैं कि इसके पेरेंट्स तो इसे ये दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे आम स्कूल में भेज रहे हैं, वो कोई जो है डिफरेंट एचएसएन या बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, बच्चों की तरबियत में कमी है, वालिदैन वक्त नहीं दे रहे, और सबसे ज़्यादा बच्चे नफ्सियाती सबसे ज़्यादा फोकस करना है तरबियत पर। बहुत सारी चीज़ें हम लेट गो करते हैं कि भी बच्चे को नहीं पता। जहां साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारा बच्चा कब से चीज़ें समझना शुरू कर देता है, कब से उसके जहन पे चीज़ें असरअंदाज होना शुरू कर देती हैं? हमें किस एज ग्रुप से अपने बच्चे की नफ्सियात को समझने की ज़रूरत होती है? देखिए, बच्चा तो पैदा होते साथ से हर चीज़ आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो बोल नहीं पा रहा होता या एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, बाकी आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है, उसे पता होता है माँ कौन है, बाप कौन है, स्ट्रेंजर्स कौन है। बच्चे की जो प्रॉपर जो उसने लर्न करने का पीरियड है वो कोई 1.5 से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, और बच्चा पैदा होता है एज अ ब्लैंक स्लेट। बच्चा प्रेजेंट वो करता है जो आप उस पर लिखते हैं। अब आप जो जो उस पर लिखेंगे उस स्लेट पे, बच्चा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, प्रेजेंट भी करेगा। अब जैसे मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि अदब से ना आशना है, ऑब्वियसली, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है टीचर्स का, स्कूल्स का, पेरेंट्स का, कि वो समझते हैं कि शायद फॉर सेक ऑफ वो जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, और ये जो एक हमारा एक बहुत मिस्टेकन बिलीफ है ना सोसाइटी में, पेरेंट चाइल्ड दोस्ती, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेकन बिलीफ है, मैथ है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हम ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हम दोस्त कभी भी नहीं कहते कि पेरेंट चाइल्ड दोस्त। फिर अदब वाला पहलू एलिमिनेट हो जाता है। हमें लगता है कि हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ है वैसे हम पेरेंट्स के साथ हैं। अब टीचर्स के साथ भी सेम है। अब टीचर्स को भी जब से ये प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट जॉब्स एंड सिक्योरिटीज, तो हर किसी को अपनी नौकरी बचाने की है। अब जो आप अपने दौर की टीचर या हम अपने दौर के टीचर, जिस पे टीचर का खौफ ऐसा होता था कि माँ बाप कहते थे कि हमारी बात मानो ना मानो, उस्ताद की ज़रूर माननी। आपके उस्ताद को ये है कि अगर मैंने ज़रा सी भी कोई बात की तो माँ बाप ने बगैर किसी चीज़ की इंक्वायरी किए हुए मुझे फ़ौरन बर्खास्त करा देना है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है। अब बच्चे को ये भी पता है। अब रिसेंटली मुझे एक टीचर मेरे पास आई और वो मुझे रिपोर्ट करी थी कि एक बच्चे ने मुझे क्लास में कहा, मैंने उसे कहा कि चेंज योर सीट एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो उस बच्चे ने कहा कि आपको पता है, बॉट दिस सीट इन 50,000 एक सब्जेक्ट का, ये जो सीट आप मुझे उठा रही हैं। तो अब जब से ये कॉन्सेप्ट बच्चों में आया है तो और वहाँ पे जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, बेसिक एथिक्स वो बहुत पीछे रह गए। तो पहली बात तो ये कि ये एथिक्स किसने डेवलप करने हैं, तो ये पेरेंट्स ने करने हैं। हम कहते हैं बच्चे को अच्छे स्कूल में कराना है, भाई स्कूल का नाम होना चाहिए, वो तालीम तो अच्छी आप दिलवा रहे होते हैं, तरबियत आपके बच्चे की अच्छी हो रही है या नहीं? तरबियत हम किन पहलुओं पे अपने बच्चे की करा सकते हैं? बड़ी अच्छी बात आपने की। तरबियत के लिए पहले तो पेरेंट्स को ना इस कन्फ्यूजन से निकलना होगा कि जो फर्मनेस है, व्हाट इज तरबियत एक्चुअली, मुझे ये बता दें। देखिए तरबियत से मुराद ये है कि बच्चे को सबसे पहले तो ये कि अच्छे बुरे में तमीज़ होनी चाहिए। उसे पता होगा कि व्हेन, वेयर, हाउ टू से एनीथिंग। बच्चे को ये पता हो कि बड़े क्या हैं और छोटे क्या हैं, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार। ये वो हैं जो सेट पैटर्न्स हमारे अज़ल से चलते हुए आ रहे हैं। मगर जहाँ पे ये कन्फ्यूजन हुई इसकी और मिक्सिंग हुई तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आई। अब बड़ों से दोस्ती है और छोटों को बिल्कुल बॉदर नहीं करते आप। अब बड़ों से जब से दोस्ती हुई है तो बड़े तो अपना प्रेजेंट करेंगे ना, लाइक उसमें माँ, अब एक बाप है जो कि 50 ईयर्स है या 40 ईयर्स है,
جو کہ ایک انڈیویجول ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اب بچے کی اس سے دوستی ہے جو کہ 12 سال کا ہے. اب اس دوستی میں دے آر شیئرنگ, دے آر ڈسکسنگ ایوری تھنگ, تو اس میں تربیت کا پہلو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ماں اور بیٹے کا سیم یہ ہے, یعنی ماں جو ایک 40 کی ایج میں یا 30 کی ایج میں جو اس کے ویئرنگ ہے یا اس کا اپنی ٹیکنگ کیئر ہے, بچی اس کو فالو کرتی ہے اور کاپی کرتی ہے, اور ماں کو گلٹ انڈیوس کر رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس آؤٹ آف گلٹ ان ساری چیزوں کو جب مانتے ہیں تو وہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے اور تربیت کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو لیہ صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی بالکل میں انڈورس کروں گی ان کے پوائنٹ کو. دیکھیں تربیت آپ کو جو بچوں کی کرنی چاہیے, انہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے نا. پیرنٹس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے لیکن بچوں میں اگریشن بہت ہے, غصہ بہت ہے, بچے ضدی ہیں, اسٹبن ہیں. تربیت کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی بات چیت کا طریقہ, آپ نے ان کو گفتگو کا فن سکھانا ہے, آپ نے ان کو چال چلن سکھانا ہے, آپ نے ان کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھانا ہے, آپ نے ان کو دینی معاملات سکھانے ہیں, دنیاوی طور طریقے سکھانے ہیں. سب سے بڑا انفارچونیٹلی جو مجھے ینگ جنریشن میں اب فقدان نظر آ رہا ہے وہ ہے آپ کے ریلیجیس علم کا. ریلیجیس نالج نہیں ہے, وہ اسکالرز کے پاس نہیں بیٹھتے. دیکھیں ہمیں اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے وقت کے اسکالرز ہیں ان سے جا کے ملیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی پروگرام میں بلاتے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی مذہبی اور آپ کی معاشرتی قدروں کو لے کر چل رہے ہیں, بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اور ہمارے سب سے زیادہ اسلام میں کیا ہے کہ نرمی سے بات کریں, بچوں میں نرمی نہیں ہے. سب سے زیادہ ہے کہ اسلام میں کہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں, بچوں میں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے. اپنے پیراہن کو پراپر رکھیں. ٹھیک ہے, آپ ماڈرنائزیشن کی طرف تو جا رہے ہیں بچوں کو لے کے, لیکن آپ کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ اگنورنس کی طرف جاتے جا رہے ہیں, وہ ایک جہالت میں جا رہے ہیں, اندھیروں میں جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی, پرسنالٹی میں فقدان آ رہا ہے کیونکہ وہ اس بیلنس کو پیرنٹس نہیں میٹ اپ کر پا رہے. میں چاہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ مطلب بہت ایکسیسولی جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بنے اور بہت زبردست دنیا میں جانا مانا جائے, لیکن وہ کب مانا جائے گا جب اس کی تربیت اچھی ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیں, ہمیں بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچے کی ہر بات مانیں, ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کرنے کے چکر میں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ خود کیا کر دیا. انا آپ کے جو آج کل کے حالات ہیں, جو رپورٹ ہوتی ہیں ڈیلی یا میرے پاس کیسز آتے ہیں, انفارچونیٹلی دل بڑا دکھتا بھی ہے کہ بڑی چھوٹی ایج میں, یعنی پہلے جو مسائل ہمیں 30 کے بعد سننے کو ملتے تھے وہ ہمیں 12 سال میں سننے کو مل رہے ہیں. چائلڈ ڈپریشن کا ریشو ایشین کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان 43% ہے, مور دین 43%. اچھا, اس میں ایک جو مین فیکٹر ہے اسپیکٹ وہ ہمیں نہیں سائڈ پہ رکھنا چاہیے, اور وہ ہے آپ کا جین, آپ کی موروثی بیماریاں. یعنی اگر پیرنٹس میں کوئی موڈ مزاج کے مسائل کا شکار ہے, ایگریشن ہو گیا یا کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, تو وہ بچوں میں ڈیفینیٹلی ضرور ٹرانسفر ہوں گے. دوسری جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کو ایج دے سکتے ہیں, یہ کہ علاج کی طرف لا سکتے ہیں, جیسے ADHD ہو گئی, آٹزم ہو گیا, ایسے بہت سے مسائل جس پہ آپ کا جو رویہ ہے یا آپ کا بیہیویئر وہ تھوڑا ابرپٹ چینجز آتی ہیں ان کے اندر, تو اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اگر بچہ آپ کا بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے اور اٹینشن سیک کرتا ہے, ڈفرینٹلی توڑ پھوڑ ہے, تشدد کا زیادہ ہے, تصادم کی طرف ہے, تو اسے فوراً کسی ماہر نفسیات سے, کسی پروفیشنل سے رجوع کریں. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ پیئر پریشر میں جیسے بچے یوزلی آ کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ میرے دوست یہ کریں, سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل ایک بہت بڑا بچوں کا سیگمنٹ ہے جس میں بچوں کی صلاحیتیں بھی اس وجہ سے متاثر ہوتی ہیں, احساس کمتری. احساس کمتری کا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر پیرنٹس کھل کے بات چیت نہیں بچوں سے کریں گے تو وہ پھر جو بھی باہر سے انہیں فیل کرے گا وہ فیل ہوتے رہیں گے. بچہ تو ایک معصوم ہے نا, مطلب اس کو ایکسپوجر دینا ہے ماں باپ نے. ایکسپوجر سے مراد ماں باپ کہیں نہ کہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہ منہ سے نکال رہا ہے وہ آپ والی بات اسے دے دیں تو یہ ہے ایکسپوجر. یعنی اس کے دوست ناردرن ایریاز گئے ہیں تو ہم بھی اب کسی طریقے سے لے ہی جائیں, مگر وہ رکتا نہیں نا, وہ بڑھتا ہے. وہ اس کے بعد پھر فارن ٹرپس ہیں, اس کے بعد پھر دوسرا گیجٹ ہے, اپگریڈڈ ورژنس ہیں. تو وہیں پہ ہی جو پیرنٹس ہیں دے ہیو ٹو سیٹ, they have to discuss, they have to share each and everything. یہ ہماری کیپیسٹی ہے, یہ پرسنالٹیز ہیں بیٹا, یہ چیزیں ہیں جو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اور آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں. بہت سے بچے ہیں جو بڑے اچھے سے, جن کی شیئرنگ ڈسکشنز بڑی ہیلدی وے میں پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بہت چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں,
پھر اگین وہ ہمارا مسٹیکن بلیف ہے کہ بچوں سے بات چیت نہیں کرنی، بچوں سے مسائل ڈسکس نہیں کرنے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ بچوں سے آپ اپنی ہر فیلنگ بات چیت ڈسکس کریں، مگر اس کے لیے پہلے ان سے تعلق بہتر کریں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا ہماری سوسائٹی میں ایک سیگمنٹ لوگوں کا ایسا بھی ہے، وہ کہتے جی بچیوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے، بچیوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، لڑکوں کی خیر ہوتی ہے۔ نہیں، میں اس کے بالکل مخالف رائے رکھتی ہوں۔ دیکھیں بیٹوں کی تربیت تو بہت ضروری ہے، مطلب اگر گھر کے مرد کی تربیت نہیں ہوئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے پورا گھر خراب کر دیا، کیونکہ اسی نے اپنی بہن کی عزت کروانی ہے معاشرے میں، اسی نے بیٹی کی عزت کروانی ہے، اسی مرد کے اوپر پورا گھر ڈیپینڈنٹ ہے، پورے خاندان کا وہ سربراہ ہے۔ میل ڈومیننس ہماری سوسائٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی ویسٹ کے مقابلے میں اتنا زیادہ بگاڑ کا شکار نہیں جتنا ویسٹ ہے۔ ریزن یہ ہے کہ آپ کا گھر کا سربراہ ہے میل۔ اگر میں نے آج اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، وہ اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا، اور بیوی کے سامنے مدر کو عزت نہیں دے گا، مدر کے سامنے اپنی بہن کو عزت نہیں دے گا۔ تو مجھے تو سب سے بڑا میرے شعور میں جو چیز آتی ہے بینگ مدر، وہ یہ ہے بیٹے کی تربیت کرو۔ بیٹے کو انسان اگر میں نے بنا دیا اچھا اور ذمہ دار انسان بنا دیا، تو پھر میری گھر کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ رہی بات جو آپ نے کی بیٹیوں کی تربیت کی، بیٹیوں کی تربیت اس لیے اسلام میں زیادہ فوکس کی گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی، کیونکہ انہوں نے سیکنڈ ہوم میں جانا ہوتا ہے، بیٹے نے کہیں جانا نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو 100 گنا معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جی چلو یہ تو لڑکا ہے۔ بٹ یہ سوچنے کی بات یہ کہ بیٹی آپ کی ریفلیکشن ہے۔ اگر مدر نے اچھی تربیت کی ہے، مدر خود بہت خاتون اچھی ہیں، تو با اخلاق ہیں اور اچھے کریکٹر کی ہیں، تو بیٹی جا کے شو کرے گی، وہ آپ کی عزت بنوائے گی۔ وہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر اپنے پیرنٹس والی جھلک نظر آتی ہے، آپ کے اندر اپنی ماں والی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری اہم چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی پوائنٹس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گی کہ کم از کم آپ کو ان 4-5 چیزوں پہ تو پیرنٹس کو فوکس کرنا ہی کرنا؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ بینگ پیرنٹس آپ کو بہت پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کون سا بچہ کس نیچر کا ہے، اور آپ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے کچھ بچے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے شروع سے شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا اگریسو ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ بچے اسٹڈیز میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایوریج ہوتے ہیں۔ تو اچھے پیرنٹس، تبھی ہم پیرنٹنگ پہ بھی آج کل بہت زیادہ بات کرتے ہیں، پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیرنٹس ہونے کے ناطے یہ آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ لائے ہیں نا، وہ خود نہیں آئے، تو پیرنٹ ہونے کے ناطے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کمیوں پہ کام کریں جو آپ کو نظر آتی ہیں، آپ اگنور نہ کریں۔ اچھا پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا، اس پہ مجھے بہت اعتراض ہوتا ہے بینگ پروفیشنل۔ ہر بات کو ہم یہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت ایون کہ 30 سال عمر ہو جاتی ہے، 25 سال عمر ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، بڑا پرانا مسئلہ تھا، جب ہسٹری لیتے ہیں، اور فائنلی ٹھیک کرنے کے لیے اس کی شادی کرنی پڑتی ہے، جس سے مسائل ایک سے دگنا ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ ہوتا ہے، پھر 2 ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو بینگ پیرنٹ آپ بہت چھوٹے لیول پہ، یعنی 2.5 سال کی عمر میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا یہ جو بچہ ہے اسے تھوڑا بیک اپ زیادہ چاہیے، آپ اسے اسی طرح لے کے چلیں، اور پھر اس سے اسی ٹاپک پہ ڈفرینٹ طریقے سے بات چیت کریں۔ یہ میرا بچہ ذرا ہائپر ہے تو اس کی انرجیز کو ویسے ہی کنزیوم کریں، اس کو اسی طریقے سے انہی دوستوں سے دوستی کرائیں، وہی سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائیں، فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کرا دیں، اس کو زیادہ بتائیں۔ ذرا صاحبہ آپ کے پاس اس سے بہت سارے کیسز آتے بھی ہوں گے، انفارچونیٹلی ہمارے بچے آج کل منشیات کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ۔ سو اتنی چھوٹی ایج میں آپ کی ذہنی صلاحیتیں چلی جاتی ہیں، تباہی کی طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے۔ اچھا یہ بھی پاکستان میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ، میں کیونکہ ایک انٹرنیشنل ریہیب میں کام بھی کر رہی ہوں، ولنگ ویز میں، بینگ ایڈکشن اسپیشلسٹ، تو روٹین ہے کہ بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ پہلے جو بچہ 22-25 سال کی ایج میں آتا تھا، تو اب یہ ایج جو ہے ہمارے پاس 18, 17, 16 ہو گئی ہے۔ ہم سکولز میں بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہت سے ویسٹ سے، جیسے بھی میم نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ بڑا انسپائر ہوتے ہیں۔ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹ میں لیگلائزڈ ہیں، جس میں آپ دیکھیں ہیش، کینابیس، میروانہ، وہاں پہ لیگل ہے۔ اب ان کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، ان کا ویدر ہو سکتا ہے، وہاں پہ اور بہت ساری ڈرگس کا اتنا یوز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو اس سے بہتر کہ وہ یہ کر لیں۔ وہاں پہ الکوہل لیگل ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو ان کے انتہائی معذرت، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آپ دونوں سے ایک ایک میسج چاہیے پیرنٹس کے لیے۔
पहले मरिया साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों की अखलाकी तरबियत करें और उनको ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे अकेला ना छोड़ें। अगर आप उनको अकेला छोड़ेंगे और अगर वो अपनी पसंद से शादी भी करना चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा और सूटेबल ख़ानदान लगता है तो उनकी पसंद को फॉलो करें। इसमें ईगो का इशू ना बनाएं। बच्चे हमेशा ईगो इश्यूज़ में प्रॉब्लम में आते हैं कि मेरे पेरेंट ने ज़िद बना ली है। तो बच्चों के लिए देखें, आप ज़िंदगी भर कमाते हैं बच्चों के लिए, ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं उनके फ्यूचर के लिए, तो उनके फ्यूचर को तबाह ना होने दें। उनको अच्छी अखलाकी कदरें सिखाएं ताकि वो मुआशरे में अच्छा आपकी रिप्रेजेंटेशन बने। एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है तो बच्चों की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी ज़हनी सेहत पे भी तवज्जो दें, वो भी उतनी ज़रूरी है। आपको पता है ज़हनी तौर पे अगर बच्चा सेहतमंद है तो जिस्मानी कमी कोताहियों पे वो ओवरकम कर सकता है। उसकी खुशियों की ज़्यादा कोशिश करें, बजाय कि उसे गैजेट्स लेके खुश करें, बातचीत से खुश करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मैसेज है। जितना बच्चों के करीब रहेंगे, बातचीत करेंगे, उनके मसाइल को अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों की का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।